Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 52। वो उसे लिए अपने कमरे में चली आई थी। अब वो दोनों एक दूसरे के रूबरू थीं। भूरी आंखों ने स्याह आंखों में देखा था। चली जाओ हाले, प्लीज। उसकी आंखों में मिन्नत थी, उसके लहजे में मिन्नत थी। मुझे मेरा जवाब दे दें, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप जानती हैं मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, सफ़ीर के दिल में और दादा के दिल में। आप मुझे वहां से कैसे निकालेंगी? हाले की आवाज़ में रंज था। मुझे बस मेरा जवाब दें। क्यों? आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको तो मुझसे मोहब्बत थी ना? वो नहीं रोना चाहती थी, लेकिन आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों से फिसल रहे थे। मेहरमा ने चंद लम्हे उसको देखा और फिर उसका हाथ पकड़े फर्श पर बैठ गई। मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ हाले। उसने अपना हाथ हाले के चेहरे पर रखा। तुम मेरे लिए आज भी जरूरी हो। मैं आज भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, वो गीली आवाज में कह रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन हाले, क्या मैंने बचपन में यही सब नहीं सहा? क्या मैंने एक परफेक्ट लाइफ गुजारी? क्या मैं तुम्हारी वजह से इग्नोर नहीं हुई? कोई मुझे नहीं देखता था क्योंकि आगे तुम थीं, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। क्या मैंने की? हाले ने सख्ती से लब भींच लिए। वो रोना नहीं चाहती थी। मैंने तुमसे मोहब्बत का हक अदा किया, और अगर आज तुम्हें मुझसे मोहब्बत का हक अदा करना पड़ रहा है तो तुम पीछे हट रही हो। क्या मैं वो ही नहीं हूं जिसने तुम्हें तब मोहब्बत दी जब तुम्हारी सगी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था? ताज्जुब से पूछ रही थी वो। क्या मैं वो ही नहीं हूं जिसने हर बात में तुम्हारा साथ दिया, हमेशा? हाँ, मैंने बहुत कुछ गलत किया था, अब भी कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करती हो हाले। क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं? सफ़ीर को ड्रग्स देना, दादा को व्हीलचेयर पे बिठा देना, इसे कैसे जस्टिफाई करेंगी? ये कैसी मोहब्बत है आपकी, जिसने मुझसे मेरा बाप छीन लिया? उसकी आवाज में गहरा कर्ब था। ये कैसी मोहब्बत है जिसने आपसे कत्ल करवा दिया, जिसने मुझे जलील करवाया, मेरा खानदान मुझसे छीन लिया? क्या आप इसे मोहब्बत कहती हैं? हाले के लहजे में हकारत थी। यही तो मोहब्बत है। हर मोहब्बत में आपको कुछ ना कुछ करना होता है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में बहुत कुछ सहा था, अब तुम्हारी बारी थी। अब्बा और सफ़ीर के लिए मैंने खुद को बेवकार कर दिया, अब उनकी बारी थी। हर कोई अपना अपना हिस्सा निभा रहा है हाले। तुम्हें अगर मुझसे कभी मोहब्बत रही है तो तुम्हें शिकायत का हक नहीं है। क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की है? वो उसकी आंखों में झांक रही थी। हाले ने नम आंखों से नफी में सर हिलाया था। मेहर का दिल रुक सा गया। मुझे आपसे मोहब्बत करने का वक्त मिला ही नहीं। आप ज़रूरत बनी, ख्वाफ बनी, तलब बन गई, लेकिन आज तक मुझे लगता है मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकी। और अब ये जानने के बाद कि आप मेरे बाप की कातिल हैं, मैं आपसे नफरत भी नहीं कर पा रही। वो बेबसी से बोली थी। आप मेरे लिए कुछ नहीं हैं, कुछ भी नहीं। मुझे आपके लिए कुछ महसूस नहीं हो रहा। मेरा दिल खाली है। अगर कोई आपको मेरे सामने मार दे तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको अपने हाथों से मारकर भी खुद पर जुल्म नहीं कर सकती। आप मेरे अगवा में शामिल थीं। आपने सफ़ीर को तस्वीर भेजी और उसके बाद जो कुछ भी किया सब माफ़ कर दूंगी, लेकिन जो आपने मेरे बाप के साथ किया है, मैं उसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। हाले में आपकी मोहब्बत बस लेना जानती है। आप हिर्स की मारी औरत हैं। आपको पता ही नहीं कि मोहब्बत बस देने का नाम है। आप किसी को मफलूज करके उसे झुकाना मोहब्बत समझती हैं, और मैं इस मफलूज जिस्म को अपने हाथ से खड़ा करने को मोहब्बत समझती हूँ।
آپ کسی کو ذہنی اذیت دینا محبت سمجھتی ہیں اور میں اسی انسان کی ذہنی اذیتوں کے سدے باپ کو محبت سمجھتی ہوں۔ آپ کہتی ہیں آپ نے یہ سب سفیر کے لیے کیا؟ اس نے ایک پل کو رک کر مہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ جھوٹ کہتی ہیں، یہ سب کبھی بھی سفیر کے لیے نہیں تھا، یہ سب ہمیشہ آپ نے یوسف سلطان کے لیے کیا تھا۔ سفیر بس ایک کھلونا تھا جسے آپ نے استعمال کیا۔ ہالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مہرماں اسے دیکھے گئی۔ اب بس مہرماں، اب میں تمہیں مزید اپنے خون کے تعلقات سے کھیلنے نہیں دوں گی۔ اب ابا اور سفیر کے ساتھ مزید گیمز نہیں۔ اب مزید کسی کا باپ قتل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رکی۔ مہر کو کچھ عجیب لگا تھا۔ اندر آؤ سفیر سلطان، یہ الفاظ نہیں تھے، سیسا تھے۔ مہر جل کر راکھ ہو چکی تھی اور حالے کی آنکھوں میں ویسا ہی انتقام تھا جیسا اس روز شاہتاج کے گھر جانے پہ۔ وہ اندر آیا تھا۔ یہ سفیر کوئی اور تھا، بے یقین شاکڈ آنکھیں، پتھرایا ہوا چہرہ، شل سا جسم۔ وہ جیسے اپنے قدموں پہ ہی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ حالے نے عمر کے نمبر پہ میسج چھوڑا تھا، سب کو لے کر آ جاؤ، جادوگرنی کو جلاوطنی کی سزا سنائی جائے گی۔ وہ اب گردن سیدھی کیے سفیر کو دیکھ رہی تھی۔ سفیر آگے آیا تھا۔ مہر ماں کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، وہ ابھی سے مردہ ہو گئی تھی۔ میں ایکسپلین کر سکتی ہوں سفیر۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی تھی۔ یہ سب اس طرح نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، حالے جھوٹی ہے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے، زبان پہ لکنت طاری ہو گئی تھی۔ سفیر بس اسے دیکھے گیا۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تھی۔ کوئی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا۔ مہر ماں کو آج پتا چلا تھا سماعتیں کتنا بڑا عذاب ہوتی ہیں۔ How could you do this to me؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو کبھی تمہارا برا نہیں چاہا مہر، میں تو تمہارا دوست تھا نا۔ وہ اتنا حیران تھا کہ حد نہیں۔ مہر کی آنکھوں میں بے بسی اور طیش کے مارے آنسو بھرنے لگے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے حالے کو دیکھا تھا، لیکن وہ نظر پھیر گئی تھی۔ میں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی اور تم اس حد تک گر گئیں۔ تمہیں لگا میں پاگل ہوں؟ تم نے حالے کے ساتھ اتنا برا کیا؟ اب کے سلطان منزل کے تمام مکین اندر آ چکے تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی گھٹیا عورت؟ سفیر پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ مہر سہم کر پیچھے ہٹی۔ فروا نے باقاعدہ دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یوسف سلطان نہ سمجھی سے سب دیکھ رہے تھے، باقی سب ریلیکس تھے، گویا سب جانتے تھے۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں سفیر، آپ کو میں سب بتاتی ہوں، مجھے بس ایک موقع دیں، میں آپ کو ہر بات سمجھا سکتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا سمجھاؤ گی تم مجھے؟ ہاں، کیا سمجھاؤ گی؟ وہ چیخ رہا تھا۔ تم مجھے یہ سمجھاؤ گی کہ کیوں تم نے میری منگیتر کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑا، یا پھر یہ سمجھاؤ گی کہ کیوں تم نے میرے چچا کا قتل کیا؟ اس کی آخری بات پہ ہر ایک نے دم سادھ لیا تھا۔ سفیر جنونی انداز میں غرا رہا تھا۔ تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ آخر کیوں تم نے مجھے ڈرگز دینا شروع کی اور کیوں تم نے میرے دادا کو مفلوج کر کے بٹھایا؟ بولو، ورنہ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سفیر کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ مہر ماں بس بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ یہ جھوٹ ہے سفیر، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں آپ سے، ابا سے، میں بہت محبت کرتی ہوں، میرا یقین کریں۔ اس نے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ سفیر پیچھے ہٹا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو مہر، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہی تو ہے۔ اب وہ چلا نہیں رہا تھا، وہ بس پیچھے ہوتا گیا، یہاں تک کہ دروازے کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ تمام لوگ خاموش تھے، تماشائی تھے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا سچ کیا ہے۔ ہمارے تعلق کی تو بنیاد ہی جھوٹ تھی نا، اور سفیر سلطان کو کبھی بھی جھوٹ پسند نہیں رہے۔ وہ سرد فیصلہ کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر کا دل کانپ گیا تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جس نام کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے تم نے اتنے جتن کیے، وہ نام میں 1 سیکنڈ کے اندر تم سے کیسے چھین سکتا ہوں۔
فروا نے آگے بڑھ کر سفیر کی کوہنی تھامنی چاہی جسے وہ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ میں سفیر سلطان ولد شمس سلطان اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ساری آوازیں رک گئیں، سارے چہرے دھندلے ہو گئے، سب وجود بیکار ہو گئے۔ مہر ماں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سفیر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا چاہتی تھی، لیکن یہ نہ جانے کیوں دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں مہر ماں۔ حالے نے ایک نظر عمر کو دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ شر اور حسد کا انجام ہمیشہ برا رہا ہے۔ طلاق دیتا ہوں میں تمہیں، جاؤ اب آزاد ہو۔ وہ حقارت سے کہتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑا تھا۔ آج تم بھی اس گھر سے نکالی جاؤ گی جیسے تمہاری وجہ سے حالے نکالی گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ مہر ماں کسی ڈلی کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ سفیر پلیز، وہ کہاں جائے گی؟ پلیز یہ مت کرو۔ فروا منت کر رہی تھی جب شمس آگے آئے تھے۔ اگر اب تم ایک لفظ بولی تو میرے منہ سے 3 لفظ سنو گی، وہی 3 لفظ جو تمہارے بیٹے نے کہے تھے۔ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ آزما لو، وہ وثوق سے بولا۔ سفیر ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر جا رہا تھا۔ مہر ماں کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ وہ شاید شاکڈ تھی یا پھر شاید پتھرا گئی تھی۔ وہ اسے دروازے تک لا کر دروازے کے باہر کر چکا تھا۔ تمہاری اور میری طلاق ابھی نہیں ہوئی کیونکہ تمہارے پاس میری امانت ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جس دن اس دنیا میں آئے گا تم یہی الفاظ ایک بار پھر سنو گی۔ ایک قاتل کے ساتھ تم رہ سکتی ہو، میں نہیں۔ حساب لوں گا میں تم سے۔ وہ دروازہ اس کے منہ پہ مارتا اندر چلا گیا تھا۔ رات آدھی بیت چکی تھی۔ عمر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر جا چکا تھا۔ فروا کو غشی کے دورے پڑ رہے ہوں جیسے وہ بہو کے ساتھ بیٹا بھی کھو چکی تھی۔ کتنی بار، کتنی دیر تک وہ سفیر کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ بجاتی رہی تھی۔ کتنی بار اس نے کہا تھا وہ بے قصور ہے۔ اسے گنتی بھول گئی تھی۔ اس کے بیٹے کو وہ بھول گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ واپس چلی گئی تھی۔ ہارے ہوئے شکستہ قدموں سے عمر اور مہر کی حقیقت بھی کھل چکی تھی۔ کوئی شوق تھا، کوئی انکاری، ہر ایک کے اپنے غم تھے، اپنے مسائل۔ رات کے اس پہر سفیر سلطان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کا باپ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا بیٹا فرش پہ بیٹھا تھا، گھٹنے سینے سے لگائے، سر گرائے۔ اس کی بھوری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، دل پھٹ رہا تھا، وہ بکھرا ہوا لگتا تھا۔ شمس چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل پسیجا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ سفیر کچھ نہیں بولا، وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد شمس نے بولنا شروع کیا تھا۔ یہ زندگی ہے سفیر، اس میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، عورت کے لیے اس کو ضائع مت کرو۔ ان کی آواز نرم تھی۔ وہ ایک بری عورت تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ واقعی ایک بری عورت تھی۔ سفیر نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں سکھایا کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر تم ہار گئے تو کوئی بات نہیں، اگر تم گر پڑے ہو تو کوئی بات نہیں۔ وہ واقعی بری عورت تھی۔ شمس نے اسے اچنبھے سے دیکھا تھا، آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ سفیر اس سے بے نیاز اپنی رو میں کہے گیا۔ اس نے مجھے ہمیشہ کہا، گردن اٹھا کر چلو سفیر۔ سفیر کی آواز گیلی اور رنجیدہ تھی۔ اسے مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اگر گردن درد کرنے لگے تو کچھ دیر کے لیے کسی اپنے کے کندھے پر سر رکھ سکتے ہو۔ اس نے کیوں نہیں بتایا ڈیڈ؟ وہ گردن موڑ کر کرب سے پوچھ رہا تھا۔ شمس اب سمجھے تھے، وہ اپنی ماں کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ، جھوٹ، نفرت سکھائی۔ اس نے معاف کرنا، رحم دلی رکھنا نہیں سکھایا۔ اس نے غلطیوں پہ ان کو سدھارنا نہیں، ان کو چھپانا سکھایا۔ سفیر اب رونے لگا تھا۔ وہ اتنے سالوں کے آنسو اب بہا دینا چاہتا تھا۔ وہ واقعی بری عورت تھی ڈیڈ، اور میرے لیے اس بری عورت کو آپ نے چنا۔ وہ رک رک کر کہہ رہا تھا، بولتے ہوئے بھی جیسے تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ عورت میری پرورش اچھے سے نہیں کر سکی، اور اس عورت نے میری زندگی برباد کر دی ڈیڈ۔
مجھ سے میری محبت چھین لی۔ اگر آپ اسے اس دن اس ہوٹل میں طلاق دے دیتے تو میں اس طرح ذلیل نہ ہوتا۔ سفیر کی حالت بہت خراب لگتی تھی، یوں جیسے اب کبھی خود کو کھڑا نہیں کر سکے گا۔ وہ بہت بری طرح ڈھہ گیا تھا۔ شمس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ سفیر کو یہ بات کس نے بتائی؟ وہ ان سب سے بے نیاز کہے گیا۔ ایک برا باپ گھر خراب کرتا ہے اور ایک بری ماں نسل خراب کرتی ہے۔ آپ نے اس عورت کو نسل خراب کرنے دیا۔ آپ اس عورت کو میرے لیے لائے۔ آپ نے میرے لیے ایک غلط ماں چنی۔ ڈیڈ، وہ بلند آواز میں رو رہا تھا۔ شمس کو بے اختیار کچھ ہوا تھا۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ آج میں یہاں اس حالت میں ہوں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ بری عورت کو گھر آپ لائے تھے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سرخی تھی۔ میری تو ساری زندگی خراب ہو گئی یار۔ میری بیوی، میرا بچہ، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن میں آپ کے جیسا نہیں بنوں گا ڈیڈ۔ میں آپ کے جیسا نہیں بنا۔ وہ ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے شمس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے بری ماں نہیں چنی۔ میں نے اپنی اولاد کو وہ نہیں دیا جو آپ نے دیا تھا۔ میری اولاد میری طرح نہیں ہوگی۔ وہ نفرت، حسد اور شر سے دور رہے گی۔ میں اسے مہر ماں جیسی ماں نہیں دوں گا۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کرب اور بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ شمس بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ سفیر نے واپس سر گھٹنوں پہ گرا دیا تھا۔ وہ بس دہرا رہا تھا، میں اپنی اولاد کو بری ماں سے بچاؤں گا۔ یہاں سے نکل کر گھر کے لاؤنج میں آؤ تو فروا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ بھوری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ دل تھا کہ بیٹھا جاتا تھا۔ نہ جانے مہر کہاں ہوگی؟ ایک یہی سوال تھا جو وہ خود سے کیے جا رہی تھی۔ وہ مختلف نمبرز ملا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کن کن لوگوں کو کال کر رہی تھی، لیکن بے سد اسی لمحے لاؤنج کی چوکھٹ پہ حسینہ معراج نظر آئیں۔ وہ بازو سینے پہ باندھے فروا کو دیکھ رہی تھیں۔ فروا کی نظر ان پہ پڑی تو وہ رک سی گئی۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی نا فروا، سب مجھے کہتے تھے میں فروا سے مختلف ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سکون سے کہہ رہی تھیں۔ نہ مجھ میں تم جیسا ڈریسنگ سینس تھا، نہ میں تمہاری طرح خوبصورت تھی، اور نہ ہی مجھے بات کرنے کا ویسا ڈھنگ تھا جیسا تمہیں۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں نہ حقارت تھی نہ طنز۔ آج تک اس گھر میں تم میرے لیے ایک اعلیٰ انسان رہی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم سے مروب رہی ہوں۔ میں رشتے اور عمر میں تم سے بڑی ہوں، لیکن پھر بھی کچھ تھا کہ میں تمہارے آگے بول نہیں پاتی تھی۔ لیکن آج، حسینہ سرد سا مسکرائی تھیں، آج تم جانتی ہو فروا، تم آج کتنی ریلیٹیبل لگ رہی ہو۔ تم بالکل وہی لگ رہی ہو جو چند ماہ پہلے میں تھی، وہ جس کی جوان بیٹی گھر سے غائب تھی۔ ان کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، لہجہ کانپ گیا تھا۔ فروا کی آنکھوں میں بے بسی بھر رہی تھی۔ میرا شوہر اسپتال میں پڑا تھا۔ میرا بیٹا لوگوں کی عجیب نظریں سہ رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر اپنی بیٹی کی موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ فروا نے چونک کر ان کو دیکھا تھا۔ حسینہ نے کہنا جاری رکھا، ہاں میں نے اس کے مر جانے کی دعا کی تھی، کیونکہ واپس آ کر بھی اس کے حصے میں جہنم آتی۔ لیکن میری بیٹی کا بخت اونچا تھا، اس کے لیے عمر حیات آ گیا تھا۔ تم سوچو، تمہاری مہر کے لیے کون آئے گا؟ شیطانوں کے لیے کوئی نہیں آتا فروا۔ انہیں جب عرش سے پھینکا جاتا ہے تو وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، یا پھر انہیں ملنے والے لوگ ان سے بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ وہ چوکھٹ سے ہٹ گئی تھیں اور فروا شل کھڑی رہی۔ زندگی میں واقعی آپ کے پاس ایک عمر حیات ہونا چاہیے، اس نے اعتراف کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر سو ہو کا عالم تھا، جب سانے میں اندھیرے نے اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، ایک ایسے ہی پہر میں سیاہ تار کول کی سڑک پہ ایک لڑکی سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے بھورے بال کندھوں سے ڈھلک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خاموش تھیں۔ وہ خوفزدہ بھی لگتی تھی، کافی دور سے چل کر آئی تھی شاید۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھتی، کوئی سرد ہوا کا جھونکا، کوئی سرسراتا پتا اسے ہر آہٹ خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسی تاریکی میں نہ جانے کتنے پہر مزید بیتے جب اسے اپنی آنکھوں میں چبھتی ہوئی لائٹس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ہی وقت میں اس نے ایک گاڑی کو اپنے قریب رکتے دیکھا۔ گاڑی میں سے باہر نکلنے والا نوجوان عمر حیات تھا۔
اس کی آنکھوں میں مہر کو دیکھ کر کوئی تمسخر نہیں اترا تھا، وہ اسے دیکھ کر بس کچھ سوچ رہا تھا۔ شاید مہر ماں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں تمہارے ٹھکانے چھوڑ آؤں، عمر نے آفر کی تھی۔ اب تمہارا ایکس ہسبینڈ تمہیں لینے تو آئے گا نہیں، کیا بہتر نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ چلو؟ شریف انسان ہوں میں، یقین کرو۔ عمر نے اپنے دونوں بازو اٹھا لیے تھے جیسے قسم کھائی ہو۔ مہر ماں یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ تم کہتے ہو تم گدھ ہو، لیکن رات کے اس پہر تم نوچنے کے بجائے بچانے آئے ہو۔ تم کہتے ہو تمہارے اندر میرے جیسا شر ہے، لیکن تم اس وقت میری اس حالت کی وجہ سے گلٹی ہو، ہے نا؟ عمر کچھ نہیں بولا، البتہ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تم کبھی بھی ہم جیسے نہیں بن سکتے عمر، تمہارے اندر اچھائی بھری ہے اور تم اسے چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہے۔ انتقام تمہیں گلٹی کر رہا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں اب کے جھنجھلاہٹ تھی۔ طلاق ہو گئی ہے تمہیں، اور اب بھی تمہاری اکڑ نہیں ٹوٹ رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس لیے لینے آیا ہوں کیونکہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے؟ نہیں مہر ماں، میں تمہیں اس لیے لینے آیا ہوں تاکہ تمہیں دکھا سکوں کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہو سکے کہ کھانا کھانے کے لیے محنت کرنا کیا ہوتا ہے، اپنے گھر سے دربدر ہونا کیا ہوتا ہے۔ آج تم سب دیکھو گی، کیونکہ میں تمہیں کسی محل میں نہیں، یتیم خانے لے کر جا رہا ہوں۔ مہر ماں کی گردن اب بھی اٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی کچھ وقت قبل سفیر کی منت کرنے والی مہر ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کمپوسٹ تھی، اسے یقین تھا وہ کچھ کر لے گی، اور اس کا یہی یقین عمر کو کھٹک رہا تھا۔ میں ایک یتیمی کی زندگی نہیں گزاروں گی عمر، اور نہ ہی سفیر میرا ایکس ہسبینڈ ہے، ہماری طلاق نہیں ہوئی۔ وہ کچھ جتا رہی تھی۔ جب عورت حاملہ ہو تو اسے شوہر کی جانب سے طلاق نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ بچہ دنیا میں آ جائے۔ میں واپس اسی گھر میں جاؤں گی اور حکومت کروں گی۔ مجھے بس 5 منٹ چاہیے تھے، صرف اور صرف 5 منٹ، اور اب میرے پاس پلان ہے۔ تم کل کے ڈھلتے سورج میں مجھے میرے محل میں پاؤ گے، یاد رکھنا۔ وہ تفاخر سے کہہ رہی تھی، اور اب بہت کچھ تھا جو عمر کو کھٹکا تھا۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ عمر ذرا مشکوک ہوا تھا۔ مہر مسکرائی تھی۔ میرے پاس ان لوگوں کا وارث ہے، اور یہ وارث ان کی کمزوری ہے۔ سفیر ایک محروم بچپن گزار چکا ہے، میں بس اسے چند باتیں یاد دلاؤں گی، صرف چند باتیں، اور واقعات جن میں وہ اپنے باپ کے لیے ترسا، جن میں اسے اپنی ماں کی توجہ نہیں ملی، اور بس وہ اپنی اولاد کو اس جہنم میں جینے نہیں دے گا۔ بھوری چمکتی آنکھوں سے کہتی ہوئی وہ کہیں سے بھی پشیمان یا پھر خوفزدہ نہیں لگتی تھی۔ ابلیس کہاں پشیمان ہوتے ہیں؟ جن لوگوں کی اپنی زندگی ہاربل ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ دوسروں کے لیے مسیحا بن جاتے ہیں۔ ہر انسان کا ویک پوائنٹ اس کا ماضی ہوتا ہے، جیسے چاہو کھیل لو۔ سفیر کا ویک پوائنٹ اس کے باپ کا ماضی میں اس کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہے۔ میں بس اس کے ذہن میں چند باتیں ڈال دوں گی اور بس مہر ماں ایک بار پھر ملکہ بنے گی۔ عمر غور سے سن چکا تھا اور اب اس کے ذہن میں یک دم کوئی جھماکا ہوا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی مہر ماں سلطان، آؤ آج میں تمہیں کہیں چھوڑ آؤں۔ وہ شائستگی سے آفر کر رہا تھا۔ تم دنیا کے پہلے دشمن ہوگے جو اپنے دشمن سے ایک چھت چھین کر دوسری فراہم کر رہا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی تھی، مجھے برابری پسند ہے، تمہیں بے گھر کر کے لڑوں گا تو مزہ نہیں آئے گا، ہم دونوں برابری کی سطح پر ہوں گے تبھی تو مزہ آئے گا۔ مہر ماں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا اور پھر بغیر کچھ کہے گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ کچھ تھا اس میں پورے اعتماد سا، پلانڈ سا، اور کچھ پر یقین سا۔ آخر کیا؟ عمر کو بس سرا ڈھونڈنا تھا۔ عمر حیات کے بنگلے کا لاؤنج بے ترتیب تھا، صوفے کے کشن نیچے گرے پڑے تھے، ٹی وی پہ جیوگرافی چینل خامخواہ ہی چل رہا تھا، حالانکہ کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حال سلطان صوفے کے بازو پہ سر رکھے ہوئے تھی، پیر لمبے کر کے صوفے کے دوسرے سرے پر رکھ چھوڑے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، شاید وہ انسٹاگرام کی ریلز دیکھ رہی تھی، لیکن شدید بے چینی کے عالم میں، یوں جیسے وہ یہ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور تھی، یوں جیسے وہ خود کو نارمل اور بے نیاز ظاہر کر رہی ہو، لیکن اس کام میں وہ بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔
दफतन उसे अपने चेहरे पर किसी की नजरें महसूस हुईं। हाले ने यूं ही लेटे लेटे गर्दन मोड़कर देखा था। सामने नफीसा हयात थीं। लाउंज के दरवाजे पे खड़ी वो काफी देर से उस पे निगाहें जमाए हुए थीं। हाले उनको देखती हुई उठ बैठी थी। चेहरे पर अब भी बेचैनी थी। नफीसा उसे देखते हुए आगे आईं। तुमने कहा था तुम म्यूजिक छोड़ चुकी हो। वो तंज नहीं कर रही थी, यूं बस जैसे याद दिला रही हूं। हाले की आंखों में तहय्युर सा डर आया। हाँ, मैं छोड़ चुकी हूँ। अब ट्रैवल करते हुए, काम करते हुए मैं बिल्कुल भी म्यूजिक नहीं सुनती। यहाँ तक कि मैंने अपने मोबाइल से सारा म्यूजिकल कंटेंट भी डिलीट कर दिया है। ना कुछ होगा, ना सुन सकूंगी। वो सही कह रही थी। उसने अपनी बुरी आदत काफी हद तक कंट्रोल कर ली थी। गुनाह जब छोड़ा जाता है तो पूरा का पूरा छोड़ा जाता है हाले सुल्तान। गुनाह आधे पौने नहीं छोड़े जाते। वो नरमी से कहती सोफे पर आकर बैठ गई थी। जब म्यूजिक छोड़ दिया तो इंस्टाग्राम की रील्स पर म्यूट लगा दो। टिकटॉक अनस्टॉल करो। कभी सुना है शराबी ने 3 गिलास छोड़कर 1 गिलास पीना शुरू कर दिया और वो जस्टिफाई हो गया। हाले उलझ सी गई थी। लेकिन आंटी, म्यूजिक मेरी बहुत गहरी आदत है। कुछ आदतों को निकलने में वक्त तो लगता है ना। ऐसे खींच कर कैसे निकाल दूं? नफीसा की आंखों में नर्म सा गोशा था। वो अच्छाई होती है जिसे अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता डाला जाता है ताकि वो बोझ ना बन सके। बुराई को हमेशा जड़ से उखाड़ कर फेंका जाता है ताकि वो निकल जाए, कहीं दूर चली जाए। यूं समझो तुम्हारा जिस्म एक मोबाइल फोन है और बुराई एक वायरस। क्या तुम उसे हल्का हल्का निकालोगी? आज आधा, कल 3/4। क्या तुम उसे एक ही दफा नहीं निकलवाना चाहोगी? हाले महव सी उनको सुन रही थी। उसकी आंखें टुकर टुकर नफीसा का चेहरा देख रही थीं। अगर वायरस का इल्म हो गया और उसे एक भी दिन मोबाइल में जानबूझकर रहने दोगी तो बहुत कुछ है जो डैमेज होगा। क्या तुम डैमेज होना चाहती हो? हाले ने बेख्तियार नफी में सर हिला दिया था। वो सास नहीं थी, जिंदगी का दिया हुआ बोनस गिफ्ट थी। हाले उन्हें देखकर मुस्कुराई थी। उसे लगा था शायद नफीसा उससे मेहर के बारे में कुछ पूछेंगी, शायद वहां होने वाला किस्सा मालूम करेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। वो उसे वक्त देना चाहती थी। आंटी, आप बहुत मुख्तलिफ हैं। वो उनके चेहरे को सताइश से देखते हुए बोल रही थी। आप खानदानी सियासत से बहुत दूर हैं। आप अच्छी सास हैं। आप साजिश नहीं करती। हाले को समझ नहीं आया था वो क्या कहे। नफीसा धीरे से हंस दी थी। मैं साजिशें करती हूँ, लेकिन बहुत मुख्तलिफ किस्म की। मुझसे खाने में मिर्च ज़्यादा डाल देना और इस्त्री रखकर कपड़े जला देना, इस सब की तवक्का मत रखना। लेकिन अगर तुम इसके अलावा मेरे साथ मिलकर कोई साजिश करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। बल्कि मैं बहुत बोर हो गई हूँ। कोई साजिश ढूंढनी पड़ेगी। आप इसे छोड़ें, इस वक्त मेरे साथ बैठकर साजिश करें। ये उमर की आवाज़ थी। वो परेशान सा चेहरा लिए अंदर आ रहा था। नफीसा ने एक नज़र उसको देखा, फिर हाले को। क्या ये वही सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी नहीं है जिसे सब पता होता है? वो सरगोशी कर रही थी। हाले फीका सा मुस्कुरा दी थी। दिल अंदर से डूब रहा था। नफीसा उमर को देखते हुए उठी थी। ये मेरे सोने का वक्त है और तुम जेंटलमैन की तरह अपनी बीवी को वक्त दो। साजिशें सुबह करेंगे, फ्रेश दिमाग के साथ। वो उमर का कंधा थपकते हुए उठी थीं और बाहर निकल गई थीं। उनको जाता देख हाले एक बार फिर सोफे के हथ पर सर रखकर लेट गई। मुहज्जब बनने की सारी एक्टिंग बस सास के सामने करनी होती है। दूसरी जानिब उमर उसके पैरों वाली जगह पर आकर बैठ गया। हाले ने पैर समेट लिए जिन्हें उमर ने सीधा करके अपनी गोद में रख लिया। क्यों परेशान हो? नर्म सा इस्तफसार। हाले ने आंखें बंद कर ली थीं। मैं परेशान नहीं हूं। वो बोली तो उसकी आवाज थकान ज़दा थी। उसके चेहरे पर बहुत सारा अस्तराब था। क्या तुम मेहर माँ के लिए बुरा फील कर रही हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, तुम बता सकती हो। वो फिक्रमंदी से कह रहा था। हाले के चेहरे पर मजीद बेचैनी फैल गई। मैं बुरा फील नहीं कर रही उमर, मैं थक गई हूँ। वो जैसे बेबस हो गई थी। मुझे ना उस औरत के लिए नफरत महसूस होती है ना मोहब्बत। मैं अब उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं कर रही। वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाले उठ बैठी थी। उसके चेहरे पर अब के बस थकन थी, गहरी थकन।
میں اس انتقام، اس نفرت کے چکر سے باہر آنا چاہتی ہوں۔ میں فیری ٹیل میں جینے والی لڑکی ہوں۔ مجھ سے مسائل دیکھے نہیں جا رہے۔ مجھے میرا باپ بے قصور چاہیے عمر، میں بس اب اختتام چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اس نے گردن جھکا دی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جس میں کوئی نفرت، کوئی انتقام نہ ہو۔ میں بس، وہ بولتے بولتے رکی تھی، جیسے جھنجھلا گئی ہو۔ کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ پیسوں کے علاوہ کچھ بھی۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا تو ہالے دھیرے سے ہنس دی، پھر امید سے اسے دیکھا۔ کیا تم یہ سب ختم کر سکتے ہو؟ یہ نفرت، یہ بدلہ؟ میں تھک گئی ہوں۔ پلیز جسٹ ریپ اٹ آف۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے ختم کر دو۔ وہ واقعی بے حد تھکی ہوئی لگتی تھی۔ عمر نے پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی تھی۔ مجھے بس 1 ہفتہ دے دو، پھر ہم آزاد ہوں گے۔ کوئی انتقام، کوئی نفرت نہیں ہوگی، بس تم اور میں، اوکے؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ حالے نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، پھر عمر کو دیکھا۔ تمہیں پیسہ زیادہ پیارا ہے یا میں؟ عمر نے کان کی لو کھجائی۔ پیسہ، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ حالے ہنس پڑی۔ ایک دن آئے گا عمر حیات جب تم پیسے سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے۔ اس نے کہتے ہوئے دوبارہ سے سر کو صوفے کے ہتھے پر ٹکا دیا تھا اور پیر دوبارہ سے اس کی گود میں رکھ دیے۔ کیپ ڈریمنگ، عمر ہالے سے بڑبڑایا۔ اگلی صبح حالے سلطان کیفے کی اوپری منزل میں کھڑی پینٹ کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس کے ہاتھ میں جامنی رنگ کی بالٹی تھی جسے وہ دیوار پہ یوں مل رہی تھی جیسے ڈھیر سارا غصہ اسی پہ اتار رہی ہو، جیسے ساری بے چینی یہیں ختم کر رہی ہو۔ نیچے زمین پہ جگہ جگہ پینٹ کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ کہیں دیوار کو رگڑ کر اتارا گیا چونا ڈھیر ہوا پڑا تھا، کہیں بڑے بڑے کارٹن میں سامان بند کیا جا رہا تھا۔ ہارون حالے کے دائیں جانب والی دیوار پہ پینٹ کر رہا تھا، نرمی سے، محبت سے اور کبھی کبھی سختی سے۔ اس جگہ اگر کوئی فارغ انسان تھا تو وہ عمر حیات تھا، جو صوفے پہ لمبا لیٹا ہوا تھا، موبائل پہ نیٹ فلکس لگائے۔ وہ ہر 5 منٹ بعد قہقہے مار کر ہنستا تھا۔ اسی لمحے ویٹر کافی کا ٹرے لیے ہوئے آیا تو حالے نے برش پھینک دیا۔ اب بس، اب نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کافی کا مگ لیا اور عمر کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھنے لگی۔ وہ اس کے پیر ہٹا رہی تھی۔ اسی پل اس کا مگ چھلکا تھا اور ذرا سی کافی عمر کے پیر پہ گری۔ وہ زخمی شیر کی مانند اٹھ بیٹھا تھا۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ ایک ہی بار مجھے جلا کر راکھ کر دو۔ یہ قطرہ قطرہ موت کیوں دے رہی ہو؟ وہ موبائل صوفے پر رکھے، بازو سینے پہ باندھے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ بس بیزاری سے سر ڈھلکائے صوفے پہ لڑھک گئی تھی۔ ہارون اپنی کافی کا مگ لیے ان کے سامنے رکھے صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ تھک گئی ہو؟ عمر حالے سے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے اپنا بازو صوفے کی پشت پر پھیلا دیا تھا۔ وہ واقعی تھکی ہوئی لگتی تھی۔ عمر سیدھا ہو بیٹھا اور اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں باہم پھنسا کر پوری طرح موڑا تھا۔ حالے کو بے حد اچھا لگنے لگا۔ یہ ایک تھیراپی ہوتی ہے۔ ہارون غور سے عمر کو دیکھ رہا تھا۔ عمر کی نظر اس پہ پڑی تو ہارون نے اپنا بازو آگے پھیلا دیا، چہرے پہ بلا کی معصومیت طاری کیے۔ وہ گویا کہہ رہا ہو، پلیز میرا بازو بھی دبا دو۔ گردن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر ہلکی آواز میں بولا تو ہارون سخت بدمزہ ہوا تھا۔ کیا تھا جو ہاتھ دبا دیتا؟ تم ایک کام کرو حالے، عمر فوراً سے جوش سے کہنے لگا تھا۔ تم یہ سب کام چھوڑو، تم شاپنگ کرنے چلی جاؤ، پورا دن اپنے ساتھ گزارو، اچھا کھانا کھاؤ، تم بہت اچھا فیل کرو گی۔ میں اپنے پیسے برباد نہیں کر سکتی، سوری۔ میرے پیسے لے لو؟ اب کے حالے جھٹکے سے آنکھیں کھول بیٹھی تھی، بے یقینی سے عمر کو دیکھا۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گی۔ عمر دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ پاس بیٹھے ہارون نے لاحول پڑھا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، میرے کارڈ استعمال کر لو۔ اس نے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم اچھا کھانا کھائیں گے۔ حالے تیار ہو گئی تھی۔ عمر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں کھانے سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کھانا ہمیں مرنے سے بچاتا ہے عمر۔ اوکے اوکے، نو آرگیومنٹس، لیکن میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ پیسوں کی حامی بھر کر ہی مجھے ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، اب اگر میرے سامنے خرچ کرو گی تو وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔
میں تمہارے سوئم پہ آدھے کراچی کو بریانی کھلاؤں گا۔ ہارون نے اطلاع دی تھی۔ ہالے ان دونوں کو چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ عمر نے ایک نظر ہارون کو دیکھا، پھر ویٹر کو آواز دے کر بلایا۔ تم جیسے حاسدوں کی وجہ سے اپنا صدقہ دیتا رہتا ہوں میں۔ میرے مرنے سے دنیا کا آدھا حسن مر جائے گا، تم جیسے بلوں کو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، اس نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر ویٹر کو تھمائے تھے۔ یہ کسی غریب کو دے آؤ۔ وہ تو شکر ہے کہ میری اماں صبح صبح مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی ہیں، ورنہ تم جیسے لوگوں کے شر سے مجھے کون بچاتا؟ ہارون جل بھن گیا تھا۔ ضبط کرنے کے چکر میں وہ سرخ ہو رہا تھا۔ ویٹر مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ ہارون اب بھی اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کاش وہ اس کا گلا دبا سکتا، کاش۔ سلطان منزل کی اونچی شاندار عمارت اپنی پوری شان، اپنے تمام تر جلال کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس عمارت سے کئی لوگ گئے تھے، کئی آئے تھے۔ یہ عمارت کئی راز سینے میں دفن کیے ہوئے تھی۔ یہ اتنی اونچی تھی کہ اسے دیکھنے کے لیے تمہیں گردن اونچی کرنی پڑے گی، جیسے ابھی کوئی لڑکی اپنی گردن اونچی کیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، اس کی گردن میں سریا سا فٹ تھا، یوں جیسے کبھی بھی اسے کوئی بھی شکست دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں، سوجے ہوئے پپوٹوں والی بھوری آنکھیں۔ وہ آگے بڑھائی۔ گارڈ نے ادب سے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے یہ سب اس کا ہو، یہ ساری جگہ، یہ محل اس کی ملکیت ہو۔ لان میں بیٹھے حسن اور حسینہ بیگم نے اسے دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو حسن کو ٹھٹکا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں اداسی نہیں تھی، وہ ہاری ہوئی بھی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک تھی، جیسے وہ سوچ کر آئی تھی اسے کرنا کیا ہے۔ وہ برف کی ملکہ لگ رہی تھی، ٹھنڈی، پرسکون۔ یوسف سلطان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ مسکرائی تھی۔ نم آنکھوں سے یہ دوری وہ ایک رات بھی برداشت نہیں کر سکی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ وہ بوڑھا نحیف وجود بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا جس سے حالے سلطان کی آواز ابھر رہی تھی۔ مہر کے دل کو گھونسا سا لگا تھا۔ وہ کتنا عرصہ اس سے دور رکھ رہی تھی، اور ایک رات، صرف ایک رات میں وہ واپس اپنی جگہ پہ آ چکی تھی۔ کیسا بخت تھا اس کا۔ کیوں تھی وہ مہر سے اتنی اونچی؟ شاید اس لیے کہ اس نے اپنا وقار رکھا تھا۔ سر پہ وقار رکھ کر چلو گے تو ہر جگہ نمایاں اور اونچے نظر آؤ گے۔ خدا را کوئی یہ بات اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کو سمجھا دے۔ وہ زخمی آنکھیں لیے یوسف سلطان کو تک رہی تھی۔ آہٹ پہ یوسف سلطان نے چہرہ موڑا تھا۔ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں یاسیت لیے، انہیں دیکھتی ہوئی۔ وہ بچپن سے انہی محروم نظروں سے انہیں دیکھتے رہنے کی عادی تھی۔ یوسف سلطان نے موبائل کی اسکرین ہاتھ مار کر بجھا دی تھی۔ بازو سینے پہ باندھے وہ اسے دیکھے گئے۔ مہر ماں چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے قریب چلی آئی اور ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بے قرار تھیں۔ کافی دیر تک ان کو اسی طرح دیکھتے رہنے کے بعد اس نے آہستگی سے ان کا ہاتھ تھاما تھا، پھر ذرا سا اونچا کر کے لبوں سے لگا لیا۔ مہر ماں کا سب سے قیمتی تعلق آپ ہیں ابا۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ یوسف سلطان کچھ نہیں بولے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا آپ کے لیے کیا۔ سفیر اور باقی لوگ کبھی بھی میرے لیے کچھ نہیں تھے۔ اگر آپ، صرف آپ میرے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو جائیں تو میں ساری دنیا چھوڑ سکتی ہوں ابا۔ وہ آہستگی سے اپنی بات باور کروا رہی تھی۔ میں حالے سے، عمر سے، سفیر سے، ان سب سے دور ہو جاؤں گی۔ صرف آپ چاہیے مجھے۔ آپ مہر ماں کے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ میں آپ کے بغیر رہنے کا سوچتی ہوں تو دل بند ہوتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے آنکھوں میں امید لیے ان کو دیکھا تھا۔ میں ایک عرصہ آپ کے ساتھ رہی ہوں، میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ سے محبت کی ہے ابا۔ وہ وقت جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا تب میں تھی۔ کیا آپ کو میرے لیے کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ کیا میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ میں آپ کے لیے کیا ہوں ابا، مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ وہ ان کی آنکھوں کو دیکھتی گیلی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ یوسف سلطان چند لمحہ سرد برف آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے تھے، پھر آگے کو ہو کر اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ ہاں واقعی انہوں نے اس کے منہ پہ تھوکا تھا۔ مہر ماں شل رہ گئی۔
بے یقینی اور شوق ایسا تھا کہ چند پل کے لیے وہ سانس بھی نہ لے سکی۔ وہ بغیر پلک جھپکائے ان کو دیکھے گئی۔ اسے اپنی ساری زندگی میں کبھی اتنی تحقیر نہیں ملی تھی۔ برف کی ملکہ پگھل کر بہہ گئی تھی۔ میرے نزدیک تمہاری یہ اوقات ہے، یہی وقت ہے۔ اگر آئندہ بھی میرے سامنے آؤ گی تو آئندہ بھی یہی ہوگا۔ میں تم سے اور تمہاری شکل سے نفرت کرتا ہوں، جیسے ایک زمانے میں وہاج خان سے کرتا تھا۔ تم جانتی ہو نا میری نفرت کیسی ہوتی ہے؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، ہڈیوں کو جماتا ٹھنڈا لہجہ۔ مہرماں خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہی تھوکا ہوا چہرہ لیے وہ مرے مرے قدم اٹھاتی باہر چلی گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی یوسف سلطان کی نفرت کیسی ہوتی ہے، لیکن اب وہ کسی اور کو یہ دکھانے جا رہی تھی کہ مہر کی نفرت کیسی ہوتی ہے۔ سلطان ہولڈنگز کے کانفرنس روم میں لمبی میز بچھی تھی جس کے اطراف میں پاور چیئرز رکھی تھیں، جن پہ اس وقت کئی سوٹڈ بوٹڈ افراد بیٹھے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ جو واحد روشنی تھی وہ بس دیوار پہ نصب بڑی اسکرین کی تھی جس کے آگے عمر حیات کھڑا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، سنجیدہ چہرہ اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنی بات سمجھاتا عمر حیات۔ کمرے میں موجود افراد ان کا دھیان اس وقت بس عمر حیات پہ تھا۔ وہ جو ایک لمبی چوڑی پریزنٹیشن دے رہا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اسکرین کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہو جاتا اور اسکرین پہ لکھے الفاظ اس کے سینے اور چہرے پہ لکھے نظر آتے تھے۔ نیلی روشنی میں کھڑا اپنی بات سمجھاتا وہ واقعی الفا لگ رہا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ قیادتانہ مزاج ساتھ لاتے ہیں۔ یہ مرد ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ مزید چند باتوں اور الوداعی کلمات کے بعد مجمع چھٹ گیا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے نکلنے لگے تھے۔ ان کے چہرے بتاتے تھے کہ وہ یہاں سے خوش ہو کر گئے ہیں۔ کمرہ خالی ہو گیا تو عمر نے آگے بڑھ کر دیوار پہ لگے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا۔ روشنی سی روشنی پھیل گئی اور اسی روشنی میں سربراہی کرسی پر بیٹھا شمس نظر آیا۔ وہ مضطرب سا تھا اور کچھ غائب دماغ بھی۔ عمر میز پر رکھے سامان اٹھا رہا تھا، فائل، چیزیں اور باقی کچھ سامان۔ آپ پریشان ہیں؟ وہ سامان سمیٹتے ہوئے بغیر سر اٹھائے بولا تھا۔ شمس چند لمحے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ تم نگین کے بیٹے ہو؟ وہ جیسے حسرت سے پوچھ رہے تھے۔ عمر کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے جواب نہیں دیا، مگر وہ میری بہت پیاری بہن تھی۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ۔ وہ گئے وقتوں کو یاد کر کے یاسیت سے کہہ رہے تھے۔ معراج بھائی ہم سے بڑے تھے اور زیادہ میچور بھی، لیکن میں اور نگین ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ وہ مجھ سے بالکل ویسے محبت کرتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے۔ شمس کی آنکھوں میں اب کے ہلکی سی نمی چمکی۔ عمر خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ میں اسے بہت مس کرتا ہوں عمر۔ کل رات سے مجھے لگتا ہے جیسے میں اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اس نے میری ضد میں آ کر غیاث سے رشتہ توڑ دیا۔ وہ میری ضد میں تمہارے باپ سے ملی تھی۔ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ شمس نے جیسے یاد آنے پہ پوچھا تھا۔ جی، وہ زندہ ہیں، یہیں کراچی میں رہتے ہیں، عمر کہتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ اچھا ہے؟ تم اتنے سال کہاں رہے؟ کیا تم ٹھیک تھے؟ تمہارا بچپن کیسا تھا؟ شمس پے در پے سوال کیے گئے۔ آج ان کی آنکھوں میں نرمی تھی، وہ نرمی جو اپنے بیٹے کے لیے بھی نہیں آتی تھی۔ عمر کو کوفت ہوئی تھی۔ اس نے ایک عرصہ بغیر رشتہ داروں کے گزارا تھا اور اب اچانک ہی اس کے پاس رشتے بھرنے لگے تھے۔ وہ باری باری شمس کے سارے سوالوں کے جواب دیتا گیا، اپنی مرضی کے، اور اپنی مرضی کے حساب سے جو چاہا چھپا لیا، جو چاہا بتا دیا۔ شمس اشتیاق سے اسے سن رہے تھے۔ کئی بار ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ وہ بس ایک بار اٹھ کر اسے چھو لینا چاہتے تھے، اسے اپنے گلے لگا کر محسوس کرنا چاہتے تھے، لیکن درمیان میں کئی سال تھے۔ وہ چاہ کر بھی یہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سامنے نگین کا وجود ہو۔ وہ کم از کم اس کی خوشبو محسوس کرنا چاہتے تھے۔ عمر نے ایک محتاط نظر ان کو دیکھا۔ یہ بہترین وقت تھا اپنی بات کہہ دینے کا۔ اس نے گلا کھنکار کر کہنا شروع کیا۔ میں اگلے ہفتے اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر جا رہا ہوں، شاید اگلے 2 ماہ تک کے لیے۔ وہ عام انداز میں اطلاع دے رہا تھا۔ شمس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔
تم تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ 2 ماہ بعد نیلامی ہونی ہے، عمر تم نہیں جا سکتے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ بوکھلا ہی تو گئے تھے معذرت کے ساتھ، لیکن میں آپ کا ملازم نہیں ہوں شمس صاحب، وہ رسان سے بولا تھا۔ میری بیوی بے حد اسٹریس لے رہی ہے اور میں خود بھی یہاں نہیں رہ پا رہا ہوں۔ میں ایک فیملی پرسن ہوں، ظاہر ہے میرا گھر ڈسٹرب ہے تو میں بھی ڈسٹرب ہوں، لیکن عمر تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ سب کچھ تم سنبھال رہے تھے، ایک ایک چیز تم نے دیکھی ہے، اور اب تم اس طرح کیسے جا سکتے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شمس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کچھ کر ڈالیں۔ وہ کسی بھی طرح، بس کسی بھی طرح عمر کو روک لینا چاہتے تھے۔ ایک درمیانی راہ بھی ہے اگر آپ، مجھے منظور ہے، مجھے سب منظور ہے۔ وہ اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ پوری بات سنے بغیر ہی کہہ اٹھا تھا۔ ہم 1 ہفتے بعد نیلامی رکھیں گے، اور جب میری بیوی ہیون خرید نہیں سکے گی تو ظاہر ہے وہ بہت اپسیٹ ہوگی، لیکن پھر میں اسے کہیں دور لے جاؤں گا اور کچھ عرصہ یہاں سے دور رکھوں گا۔ فکر نہ کریں، میں واپسی پہ آپ کو دوبارہ جوائن کر لوں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو بس 1 ہفتہ دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بظاہر بے نیازی سے کہہ رہا تھا، لیکن دور اندر کہیں اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا اگر شمس نہ مانا تو؟ ٹھیک ہے، میں سب کر لوں گا۔ شمس جیسے سب کچھ طے کر گیا تھا۔ اب یہ نیلامی 1 ہفتہ بعد ہی ہوگی اور تمہارے ساتھ ہوگی۔ میں اب تمہارے بغیر کچھ نہیں کروں گا، شمس استحقاق سے کہہ رہا تھا۔ عمر بس مسکرا دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ عمر سے کچھ سوالات کر رہا تھا۔ وہ جواب دیے گیا، بغیر اکتائے، بغیر تھکے۔ فروا سلطان کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ مہر ماں عجیب سا چہرہ لیے اندر آئی تھی۔ فروا جو کہ بیڈ پر بیٹھی تھی وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکی تھی۔ مہر کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ بس اس سے مختلف سوال کیے گئی۔ کتنا سکون تھا جو اسے دیکھ کر ملا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مہر کی نظریں خالی تھیں، بے جان سی۔ وہ فروا اس سے کچھ کہہ رہی تھیں، کچھ پوچھ رہی تھیں، لیکن مجال ہے جو وہ کچھ بتا دے، کچھ کہہ دے۔ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ صبح کی ملاقات اور چند منٹ پہلے موصول ہوئے کچھ ثبوت۔ وہ مہر ماں کو ہیون میں دیے جانے والے کمرے میں بیٹھا تھا۔ مہر ماں اس کے سامنے بیٹھی تھی، تیز نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ مجھے ایسے مت دیکھو مہر ماں، یہ میں نہیں ہوں جو تمہیں اس حال میں لایا ہوں۔ یہ تمہاری ڈیئرسٹ پھوپھو ہیں جن کی وجہ سے تم یہاں ہو۔ اگر کل رات وہ تمہارے لیے سٹینڈ لے لیتیں تو آج تم یہاں نہ ہوتی۔ آپ ابھی کے ابھی سفیر کو بلوائیں اور ان سے کہیں کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں گی۔ مہر ماں عجیب سے روبوٹک انداز میں کہہ رہی تھی۔ فروا رک سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر تھا اور کچھ بے بسی بھی۔ عمر حیات کے ساتھ اس کی ماں بیٹھی تھیں۔ لان کے صوفوں میں سے ایک پہ بیٹھے وہ دونوں کل رات کا واقعہ ڈسکس کر رہے تھے۔ نفیسہ پرسوچ نظروں سے عمر کو دیکھ رہی تھیں۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے اماں، کچھ وقت تک ہیون میں پڑی رہے گی، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے معلوم ہو کہ بے بسی کیا ہے۔ نفیسہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اتنے بے وقوف تو کبھی بھی نہیں تھے عمر۔ تم اسے وقت دو گے تاکہ کم بیک کر سکے۔ وہ مہر ماں ہے، کیا تم اسے جانتے نہیں؟ اگر وہ کل رات کمپوزڈ رہ سکتی ہے تو آج رات تک حل بھی نکال سکتی ہے۔ بھولو مت، وہ تمہارے جیسی ہے۔ نفیسہ کی بات پہ ایک لمحے کو عمر ٹھہر سا گیا تھا۔ دیکھو بچے، اس وقت وہ غصے میں ہوگا، میں آرام سے ٹھہر کر اس سے بات کروں گی۔ تم تب تک میرے ایک فلیٹ میں رہو گی۔ آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ آئی ایم سوری مہر، میں رات تمہارے لیے آ نہیں سکی، لیکن اب میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گی۔ تم فکر مت کرو مہر۔ وہ اس کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے تیز تیز بول رہی تھیں۔ مہر ماں کو بس اس کے لب ہلتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ ذہن کہیں اور تھا، سماعتیں کسی اور کو سن رہی تھیں۔ کمرے میں واحد روشنی وہی تھی جو کھڑکی سے آتے ہوئے عمر کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ مہر اندھیرے میں تھی۔ عمر کہہ رہا تھا، تمہاری پھپھو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ یوسف صاحب تم سے انہی کی وجہ سے نفرت کرتے تھے۔ سفیر کی بے رخی اور ریجیکشن تم نے انہی کی وجہ سے سہی۔ اگر وہ تمہیں مینیپولیٹ نہ کرتی تو تم کبھی بھی ایسی نہیں بنتی مہر۔
وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اب کہ روشنی اس کی پیٹھ پہ پڑ رہی تھی۔ اس عورت نے ساری زندگی تمہیں اپنے طریقے سے چلانا چاہا، تم سے وہ سب کروایا جو وہ چاہتی تھیں۔ کیا کبھی اس نے تم پہ کوئی اختیار دیا؟ کیا کبھی اس نے تمہیں اپنے لیے کوئی فیصلہ لینے دیا؟ مہر یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ تم آج حاسد ہو، شرپسند ہو تو صرف فروا سلطان کی وجہ سے۔ اس نے صرف اور صرف اس نے تمہیں ایسا بنایا، لیکن تم تو آج بھی نہیں سمجھ سکیں، تف ہے تم پہ۔ وہ حقارت سے بولا تھا۔ مجھے آپ کا فلیٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی جگہ نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں اس گھر میں سلطان منزل میں رہنا ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مہرماں گرا رہی تھی۔ فروا 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے ابا چاہیے، سفیر چاہیے، میں عمر سے ہار نہیں سکتی۔ آپ کو مجھے یہاں رکھنا ہوگا، ورنہ آپ ابھی مجھے جانتی نہیں ہیں۔ مہر کی آواز ہلکی اور لہجہ سخت تھا۔ فروا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی مہر، تم میری مجبوری سمجھو۔ شمس مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ اپنی بات پہ زور دے رہی تھیں۔ مہر ماں نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کو ہونے لگی۔ آپ کیا چاہتی ہیں اماں؟ میں کیا کروں؟ مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عمر صوفے پہ آگے کو ہو کر بیٹھا تھا۔ نفیسہ پراسرار سا مسکرائی تھی۔ دشمن کو اس کے ہی طریقے سے مارتے ہیں عمر حیات، وہ تمہارے حربے پہچان لے گی، اپنا وار نہیں سمجھ پائے گی۔ اسے لوگوں کے دماغ میں باتیں ڈالنے کا شوق ہے نا، تم بھی وہی کرو۔ عمر نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ جینیس ہے اماں، فوراً سے پہلے سمجھ جائے گی کہ میں اسے ٹریپ کر رہا ہوں۔ اس کے شر اور حسد سے میرا مقابلہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے عمر، جینیس لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا؟ نفیسہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ جس طرح ایک جینیس انسان کا دماغ عتاب ہے، اسی طرح عذاب بھی ہے۔ اس وقت مہرماں کے پاس کئی سوچیں ہیں، اس کا دماغ الجھا ہوا ہے، تم مزید الجھا دو اور بس ہو گیا تمہارا کام۔ وہ چٹکیوں میں حل نکال چکی تھی اور اب عمر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آپ مجھے اس گھر میں لائیں گی، ہاں یا نہ؟ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ میں آپ سے کوئی دلاسا یا تسلی نہیں چاہتی، میں بس ہاں یا نہ میں جواب چاہتی ہوں۔ فروا سلطان؟ وہ جنونی لگ رہی تھی، یوں جیسے اس کے بس میں ہو تو فروا کا گلا ہی دبا دے۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ غراتی ہوئی وہ تمہیں خوفزدہ کر سکتی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مہر، پلیز، میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتی۔ فروا بے بسی سے بولی تھی۔ مہر تلخی سے ہنسی تھی، اس کی آنکھیں اس وقت غیر انسانی تھیں۔ اس نے فروا کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ وہ سر کے بل بیڈ پہ جا گری تھی۔ حیرت تھی کہ شوق، وہ اٹھ ہی نہ سکیں۔ مہرماں اسی طرح کی غیر انسانی اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بیڈ کی دوسری طرف سر چڑھائی تھی۔ فروا بے حس و حرکت بیڈ پر پڑی تھی اور مہرماں اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی بھی قسم کے رحم سے خالی تھیں، یوں جیسے وہ گدھ بن چکی ہو۔ آپ کی وجہ سے سفیر ساری زندگی مجھ سے دور رہا، اس نے ساری زندگی مجھے دیکھا تک نہیں۔ وہ عجیب سے مشینی انداز میں کہہ رہی تھی۔ فروا کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ مہرماں کے ہاتھ اب اس کی گردن پہ تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی دور میں معراج سلطان کی گردن پہ۔ آپ کی وجہ سے ابا مجھ سے نفرت کرتے رہے، آپ ہیں وجہ، آپ سب چیزوں کی وجہ ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی، بری طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھوں کا دباؤ گردن پر بڑھا رہی تھی۔ میں نے سب سہا، سب کچھ خاموشی سے سہا، ہر ایک سے ساری زندگی ذلیل ہوتی رہی، سفیر، ابا، حالے اور باقی سب بھی۔ آپ کبھی بھی میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، آپ نے کبھی بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا، آپ نے میرے اندر بدلہ ڈالا، حسد ڈالا۔ اس کی آواز دھیمی ہو رہی تھی، سرد برف جیسی چھری کی دھار کی طرح چبھتی ہوئی۔ فروا کی آنکھیں ابل رہی تھیں، وہ ہاتھ پیر نہیں چلا رہی تھیں، نہ جانے کیوں، وہ بس اب تک شاکڈ تھیں۔ بری طرح کھانستے ہوئے وہ اٹھنے سے قاصر تھیں۔ فروا کے آگے اس کی ساری زندگی کسی فلم کی مانند چل رہی تھی۔ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا ممی،
وہ بے بسی سے بولی، میں نے ہمیشہ آپ پہ بھروسہ کیا، لیکن آپ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں تھیں۔ آپ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکی، آپ بس خود سے محبت کرتی تھیں، صرف خود سے۔ فرواب زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آنکھیں جیسے ابھی ابل کر باہر گر پڑیں گی، لیکن اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی، یا پھر اس سے یہ سکت چھین لی گئی تھی۔ اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ رہی تھی، گلے سے خر خر کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں کل رات سڑکوں پہ پھرتی رہی، لیکن آپ میرے لیے نہیں آئیں۔ میں نے گلی گلی ننگے پیروں کے ساتھ سڑک چھانی، لیکن آپ نہیں آئیں۔ آپ اب بھی نہیں آتی، لیکن اب دیکھیں، اب میں آ گئی ہوں۔ وہ چبا چبا کر بول رہی تھی، اب میں آپ کو آزاد کروا دوں گی۔ آپ مجبور ہیں نا؟ اب آپ ہر مجبوری سے آزاد ہوں گی۔ اس نے کہتے ساتھ پاس پڑا کشن اٹھا کر فروا کے چہرے پر رکھ دیا تھا۔ سارا چہرہ ڈھک گیا۔ مہرماں شیطانی آنکھیں لیے، جنونی انداز لیے اس کے اوپر بیٹھی، اس کا سانس قید کرتی رہی۔ آپ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے جس طرح مجھے ختم کیا، آج آپ اسی طرح ختم ہوں گی۔ وہ گررا رہی تھی، ساتھ ساتھ بے بسی سے چیخ بھی رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے میرا بچپن چھینا، مجھے چھینا اور مانگنا سکھایا۔ میں مہرماں، میں بھی ہارون شاہد جیسی بن سکتی تھی اگر آپ مجھے وقت دیتی، اگر آپ مجھ پہ کام کرتی۔ وہ درد سے پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی، میری جوانی آپ نے غلام بنا دی، میرے دل کو اسیر بنا دیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا یہ کرنے کا، کسی کو کوئی حق نہیں تھا، مہرماں پہ بس مہرماں کا حق تھا۔ وہ دہاڑی تھی، اور اس کی اسی دہاڑ کے ساتھ فروا کا حرکت کرتا جسم ساکن ہو گیا۔ ہر حرکت دم توڑ گئی، ہر شے ساکن ہو گئی۔ مہر نے اپنے ہاتھ روک لیے، آڑا ترچھا پڑا، کشن گر گیا تو فروا کا چہرہ نمایاں ہوا، لٹھے کی مانند سفید اور مردہ۔ اس کے چہرے پہ کچھ نہیں تھا سوائے موت کے۔ اس کی آنکھیں چھت سے جا لگی تھیں، اور وہ آنکھیں اب تک بے یقین اور شاکڈ تھیں۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، ہر حرکت، ہر آواز تھم چکی تھی۔ خاموشی، ایک لمبی خاموشی تھی جو ہر سو پھیل گئی تھی۔ کچھ وقت قبل جو عورت پورے قد کے ساتھ کھڑی تھی، کچھ وقت قبل جو مزاحمت کر رہی تھی، جو بول رہی تھی، وہ اب نہیں تھی۔ یہی ہے انسان کی اوقات۔ فروا کا جسم بے جان ہو چکا تھا، روح اور سانسیں روٹ گئی تھیں۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا، اور جب معاملے اللہ تک پہنچ جائیں تو تمہیں چاہیے کہ خوف کھاؤ۔